सियासी मैदान की हर बड़ी खबर से आगाह रहने के लिए हमारे चैनल आजाद सियासत को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं नौशीन तारिक और आप देख रहे हैं आज़ाद डिजिटल। तो जनाब, आज कौमी सलामती कमेटी का इजलास हुआ 11 बजे, जिसमें अस्करी और सिविल क़यादत साथ बैठी। अस्करी क़यादत ने मौजूदा मुल्क की सूरत हाल पर ब्रीफिंग दी, मगर PTI जो कि पाकिस्तान की सबसे बड़ी अपोजिशन जमात है, उसकी बायकॉट ने बहुत सारे सवालात को यहाँ जन्म दिया है। जिसमें सबसे पहली चीज़ जो ये है कि क्या ये बायकॉट किसी दबाव और सियासी ब्लैकमेलिंग का नतीजा है, क्योंकि इससे पहले महमूद खान अचकज़ई और राजा नासिर अब्बास ने जो है वो बायकॉट किया था, जबकि PTI के बहुत से अरकान बैरिस्टर गौहर समेत जो है वो इस इजलास में शिरकत करने के हामी थे। तो जनाब, इनसाइट्स पर बात करेंगे और इसके लिए मेरे साथ मौजूद होंगी सीनियर सहाफ़ी और तज़कियाकार सना मिर्ज़ा साहिबा। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, कैसी हैं नौशीन? आप कैसी हैं? बिल्कुल ठीक। अच्छा जनाब, कौमी सलामती कमेटी का इजलास हो गया और आज जो है वो अस्करी क़यादत में मौजूद थी, सिविल भी थी, लेकिन PTI की अदम शिरकत ने या बायकॉट ने बहुत सारे सवालात को जन्म दिया है। हमने देखा था कि जब APS वाला वाक़या हुआ था तो खान साहब ने धरना ख़त्म किया था, उसमें शरीक भी हुए थे, लेकिन इस बार जो किया है उसको आप कैसे देखती हैं? अच्छा, इसमें मैं आपको एक दो चीज़ें कहना चाहूँगी जिस पे शायद शाम तक हम मज़ीद भी शायद चैनल्स पे बात होगी। एक तो ये कि देखिए, PTI की क़यादत के हवाले से दो इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं जो अभी डिस्क्लोज़ फुली नहीं हुई हैं लेकिन किसी हद तक लीक हो गई हैं। वो ये कि जो वकला की हद तक लीडरशिप थी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की, क्योंकि आपको याद होगा कि ये रात तक फैसला कुछ और हुआ था और उसके बाद वो फैसला तब्दील हो गया। तो जो PTI की वकला की लीडरशिप थी, जिसमें बैरिस्टर गौहर साहब, सलमान अकरम राजा, इस किस्म के लोग थे, इनकी राय ये थी कि हमें इजलास में शिरकत करनी चाहिए और हमें उनका मौक़िफ़ भी देना चाहिए, उनसे अपना पॉइंट ऑफ व्यू भी देना चाहिए। लेकिन जो रात गए सियासी मीटिंग हुई सियासी लीडरशिप की, यानी कि जो सियासी कोर कमेटी है इनकी, उससे मुराद आप ये समझ लें कि जो उमर अयूब साहब, असद कैसर साहब और इस किस्म की दीगर लीडरशिप थी। शेख वकास अकरम साहब का मैं इतना इसलिए नहीं कहूँगी क्योंकि वो यकीनन पार्टी में एक ओहदा तो रखते हैं लेकिन उनकी उतनी से नहीं है। तो जो सियासी लीडरशिप है, जिसमें उमर अयूब साहब का जो ग्रुप है वो बहुत स्ट्रॉन्ग है, उसका ये ख्याल था कि जब तक हम खान साहब से बात नहीं कर लेते तब तक हम उस पार्टी उस इजलास में नहीं जा सकते। और शायद किसी हद तक आप ये समझ सकते हैं कि इसमें किसी एक ख़ास फ़ोन कॉल ने भी एक अहम किरदार अदा किया, और उस फ़ोन कॉल को मैं ये समझूंगी कि उसको पॉलिटिकल भी ना समझें और इदारों की तरफ से भी ना समझें, लेकिन वो एक फ़ोन कॉल थी, उसने अहम किरदार अदा किया, जिसकी बात से थोड़ा सा इस चीज़ में एग्रेशन आया कि हमें खान साहब से मुलाकात करनी चाहिए। देखिए, ये एक बिल्कुल सरप्राइजिंग कर दिया उसको, हाँ, कि हमें उनसे मुलाकात किए बगैर ये मीटिंग में शरीक नहीं होना चाहिए। लेकिन अब दिलचस्प बात यह है कि ये जो खान साहब को पैरोल पर रिहा करने की बात हुई, ये ऐसी हवा में ये गुब्बारा क्यों छोड़ा गया? तो ये ऑब्वियसली एक चीज़ सोच समझ के की गई, यानी कि ये जवाज़ ऐसा पेश करने की कोशिश की गई है कि आप बात भी कर लें और कहें कि हम तो आना चाहते थे मीटिंग में, लेकिन क्योंकि हुकूमत ने हमारी बात नहीं मानी इसलिए हम शरीक नहीं हुए। देखिए, आप भी जानती हैं, मैं भी जानती हूँ कि खान साहब को पैरोल पर रिहा करने का सवाल ही पैदा नहीं होता, ये वो अफोर्ड ही नहीं कर सकती हुकूमत। कल रात तक इनकी डिमांड ये थी कि आप हमें खान साहब से मिलने दें, लेकिन जब हम सुबह उठे तो ये पता चला प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए कि खान साहब को पैरोल के ऊपर रिहा कर दिया जाए। तो बेसिकली वो जवाज़ ये फराहम करने की कोशिश की गई कि खान साहब को या तो बाहर लाया जाए या हमें मुलाकात करने दी जाए। अगर ऐसा हो जाता है तो हम मीटिंग में ज़रूर पेश होंगे। लेकिन जो बुनियादी मकसद था जिसको PTI की लीडरशिप ने फॉलो किया है, वो ये है कि आपने इस मीटिंग को अटेंड नहीं करना। उसकी बहुत सी वजूहात है। जो फोकस है इस वक्त इस मीटिंग का वो खैबर पख्तूनख्वा और बलूचिस्तान है। बलूचिस्तान का मसला यह है कि बलूचिस्तान में तो वैसे भी हुकूमत के कंट्रोल में तो सूबा है नहीं, जहाँ जहाँ किसी हद तक हुकूमत की रिट है या स्टेट की रिट है तो वो फौज के जरिए है। लेकिन असल मसला आपको आएगा खैबर पख्तूनख्वा में। अब वज़ीर आला गंडापुर साहब तो स्किप नहीं कर सकते थे, बहैसियत वज़ीर आला वो शरीक ज़रूर हुए हैं, लेकिन वो पार्टी की नुमाइंदगी नहीं कर रहे, वो CM की हैसियत से वहाँ पेश हुए हैं उस मीटिंग में। तो इसलिए पार्टी की जो नुमाइंदगी है, यानी एक पॉलिटिकल पार्टी जिसकी एक सूबे में हुकूमत है, उसकी नुमाइंदगी आपने पूरी वाइप आउट कर दी है। दिलचस्प बात यह है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने ये सोच समझ के किया है, लेकिन इसमें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का जो डिवीजन है वो सामने बड़ी हद तक क्लियर हो गया है, और कौन सा ग्रुप किसके जेर असर है वो भी आपको बड़ी हद तक पता चल गया है। सियासी लीडरशिप बिल्कुल अलग फैसले कर रही है और जो वकला की लीडरशिप है वो बिल्कुल अलग कर रही है। तो मेरा ख्याल ये है कि ये एक बड़ी अच्छी मिसाल थी जिससे आज वाजे हो गया कि कौन से ग्रुप की जो इंटेंशंस हैं मुल्क के लिए भी और सियासत के लिए भी वो बड़ी वाजे है। अच्छा सना, बदकिस्मती से हमारे यहाँ सियासी पोलराइजेशन जो है वो हमेशा से थी और अब कुछ ज़्यादा ही
پیک پہ نظر آ رہی ہے. تو دوسری طرف سے یہ بھی نیریٹو بنتا ہوا نظر آ رہا ہے کہ شاید جو ہے پی ٹی آئی جو ہے بی ایل اے اور ٹی ٹی پی کے ذریعے عمران خان صاحب کی رہائی کروانا چاہتی ہے. اچھا میرا خیال یہ ہے کہ بی ایل اے کی حد تک تو میں نہیں مانوں گی، کیونکہ دیکھیں بھارتی فنڈنگ جو ہے وہ ڈائریکٹلی بی ایل اے میں انوالو ہے اور اس کے ثبوت بھی موجود ہیں اور اس کے اوپر ہم بڑی حد تک بات بھی کر رہے ہیں. لیکن یہ کہ ٹی ٹی پی کی جہاں تک بات ہے تو اس کے اوپر بڑی بات چیت ہوئی تھی جب 26 نومبر کا احتجاج ہوا تھا، تو اس میں یہ کہا گیا تھا کہ ٹی ٹی پی کے کئی ایسے لوگ تھے جو کہ ہڈن اس احتجاجوں میں شریک تھے، لیکن اس کے اسٹرانگ ایویڈنسز سامنے نہیں آئے. یہ کہا گیا کہ جی ان دھرنوں اس احتجاج سے ہم نے کئی ایسے چہرے پکڑے، کئی ایسے لوگ پکڑے جو دہشت گرد تھے، لیکن آفیشلی ان چیزوں پر کھل کر بات نہیں کی گئی. دوسری بات یہ ہے کہ آپ اگر موقف دیکھیں ٹی ٹی پی کے حوالے سے افغانستان کے شہریوں کے حوالے سے تو بڑا واضح ہے. اگر اسٹیٹ یہ کہہ رہی ہے کہ آپ نے افغانستان کے شہریوں کو یہاں سے نکالنا ہے، تو اس میں پی ٹی آئی کی حکومت کیا کہہ رہی ہے کہ جو اسٹیٹ نے فیصلہ کیا ہم اس پہ غور کریں گے، اس کے بعد ہم دیکھیں گے کہ اس پہ عمل درآمد ہونا چاہیے یا نہیں ہونا چاہیے. دوسری صورت یہ ہے کہ ٹی ٹی پی کے حوالے سے پورا ملک ایک بات کہہ رہا تھا کہ ان کو ایکسپیلڈ آؤٹ کرنا ہے، تو اس وقت پاکستان تحریک انصاف کی حکومت نے کہا تھا کہ نہیں ہمیں ان کو قومی ادارے میں لانا ہے. بالکل. تو خان صاحب کی جو سوچ ہے وہ ٹی ٹی پی کے حوالے سے ہمیشہ مختلف رہی ہے. ایسا نہیں ہے کہ باقی جماعتوں کی ایسی نہیں رہی. پورے خیبر پختونخوا میں جب ٹی ٹی پی کو اون کیا جاتا تھا، جب کہا جاتا تھا کہ ٹی ٹی پی موجود ہے اور طالبان گڈ طالبان اور بیڈ طالبان ہے، اس وقت صرف ایک اے این پی تھی جو کہتی تھی کہ سارے طالبان برے ہیں. لیکن کسی حد تک پاکستان تحریک انصاف بھی اسی مائنڈ سیٹ کی نظر آتی ہے. تو میرا خیال ہے کہ یہ تھوڑا سا انڈرسٹینڈ کرنے کی ضرورت ہے کہ جو ڈیسیجنز ہو رہے ہیں اس میں پی ٹی آئی ان کو ایگزیکیوٹ کرنے میں کتنی بڑی رکاوٹ ہوگی. تو پی ٹی آئی نے انٹینشنلی بھی اس میٹنگ کو اسکپ کیا ہے، کیونکہ اس میٹنگ میں صرف بات چیت نہیں ہونی، اس میٹنگ میں کچھ چیزوں کے اوپر ڈیسیجن لیے جانے اور ان کے اوپر پولیٹیکل پارٹیز کی کنسنٹ لی جائے گی اور پھر اپروو کیا جائے گا. یہ جو اتنا آج ہائی سیکورٹی رسک کے طور پہ اس پورے زون کو سیل کیا گیا ہے، آپ جرنلسٹوں کو بھی دیکھیں وہ اتنی آسانی سے اندر آ جا نہیں سکتے ہیں، سب کے پاسز انہوں نے کینسل کر دی ہیں. تو وہ اسی لیے کیے گئے ہیں کہ کہیں سے بھی یہ لیک نہ ہو کہ آئندہ آنے والے 2 سے 3 مہینوں میں ہم نے کیا کرنا ہے، پلان کو کیسے ایگزیکیوٹ کرنا ہے اور ہم نے کہاں کہاں پہ کیا چیز کرنی ہے. تو آئی تھنک اس کے لیے پی ٹی آئی کی کنسنٹ بہت ضروری تھی، لیکن انہوں نے اس کو اپنے آپ کو اس سے پیچھے ہٹا کے یہ ثابت کیا کہ آپ نے جو کرنا ہے آپ خود کر لیں، ہم اس میں نہ 3 میں نہ 13 میں، یعنی کہ نہ ہم اس میں یس کر رہے ہیں اور نہ ہم اس میں نو کر رہے ہیں، تاکہ اگر کل کو غلط ثابت ہو تو ہم کہیں ہم سے تو پوچھا نہیں گیا تھا، اور اگر صحیح ثابت ہوتا ہے تو obviously وہ تو پھر ملک کے لیے مفاد میں بہتر ہوگا. اچھا سنا، دور دور تک تو کوئی گرینڈ اپوزیشن الائنس بنتے ہوئے دکھ نہیں رہا. پی ٹی آئی نہ تو مولانا صاحب کو اب تک کنونس کر پائی ہے اور نہ ہی کچھ اور، جیسے شاہد خاقان عباسی صاحب یا دوسرے لوگ بھی عمران خان صاحب سے کوئی اتنے زیادہ وہ نہیں دکھ رہے کہ کل کو وہ کوئی یو ٹرن نہ لیں. تو کچھ بھی نظر نہیں آ رہا کہ عید کے بعد کوئی تحریک چلے گی. تو اس طرح، اور اوپر سے یہ جو ان کا ڈیسیجن ہے اور اب جو پارٹی کے اندر تقسیم نظر آ رہی ہے، یہ پی ٹی آئی کو کتنا نقصان پہنچائے گی؟ اچھا جہاں تک الائنس کی بات ہے نا، تو میرا خیال یہ ہے کہ الائنس میں یہ تو اب واضح ہو گیا ہے کہ جتنی بھی اپوزیشن کی جماعتیں ہیں یہ اپنے اپنے طور پر احتجاج کریں گے. دیکھیں جے یو آئی فے نے بڑا اچھا کارڈ پلے کیا ہے. انہوں نے یہ کہہ دیا کہ ہم اپوزیشن کے ساتھ نہیں، ہماری کچھ ڈیمانڈز ہیں، اور وہ ایسی ڈیمانڈز ان کی طرف سے رکھی گئی ہیں جو شاید پاکستان تحریک انصاف کے لیے ایکسیپٹیبل نہیں ہے. یہ تو بڑا کلیئر ہے. اگر تو ہوتی تو شاید وہ اب تک ایکسیپٹ ہو چکی ہوتی اور معاملہ آگے بڑھ چکا ہوتا. لیکن پی ٹی آئی کسی بھی صورت میں جو قیادت ہے وہ ان کے ہاتھ میں اور ڈیسیجن میکنگ مولانا صاحب کے ہاتھ میں نہیں دینا چاہتی، کیونکہ جو ٹرسٹ لیول ہے وہ مولانا صاحب کے اوپر نہیں ہے پاکستان تحریک انصاف کا، اور obviously مولانا صاحب کا بھی پی ٹی آئی پر نہیں ہے. لیکن ہوا یہ ہے کہ ایک میوچل انڈرسٹینڈنگ سے سب الگ الگ گروپنگ کے ذریعے اپنا اپنا احتجاج ریکارڈ کریں گے. ایک طرف پی ٹی آئی باقی الائنس کے ساتھ احتجاج کے لیے نکلے گی، دوسری طرف جے یو آئی فے نے بھی کہہ دیا ہے کہ ہم عید کے بعد احتجاجی تحریک چلائیں گے. تو ہوگا یہ کہ الگ الگ پاکٹس میں ہوں گے، ایک کمبائنڈ ایک احتجاجی تحریک ضرور ہوگی، لیکن اس کو یہ انڈیپینڈنٹلی پولیٹیکل پارٹیز لیڈ کریں گی. کوئی الائنس نہیں بنے گا. دیکھیں اس میں باقی جو پارٹیز ہیں ان کی تو اتنی اسٹرینتھ ہی نہیں ہے نا. اگر میں کہوں شاہد خاقان صاحب کی پارٹی کی کوئی اسٹرینتھ ہے اسٹریٹ میں تو وہ نہیں موجود ہے. بنیادی جو اسٹرینتھ ہے تھوڑی بہت وہ پی ٹی آئی کی ہے، اور اس کے علاوہ جے یو آئی فے کی ہے. حامد رضا صاحب جو ہے ان کی جو یوتھ ہے جو ان کے مدرسوں میں پڑھتا ہے وہ کبھی بھی اس کو اسٹریٹس کے اوپر نہیں لے کے آئیں گے. علامہ ناصر عباس صاحب کا جو مدرسوں میں جو طلبہ پڑھتے ہیں وہ ان کو کبھی بھی اسٹریٹس پہ لے کے نہیں آئیں گے. تو گھوم پھر کے جو یوتھ نکلے گا، جو کارکن نکلے گا، وہ انہی 2 پارٹیوں کا نکلے گا. تو یہ الگ الگ پاکٹس میں کام ضرور کریں گے، لیکن یہ کہیں گے ضرور کہ ہم نے ایک گرینڈ اپوزیشن کی صورت میں ہم نے ایک امیج ضرور دیا، لیکن کام یہ انڈیپینڈنٹلی کر رہے ہوں گے. لیکن اسی کے میرا وہی سوال ہے کہ یہ جو ان کے اپنے اندر ٹوٹ پھوٹ ہو رہی ہے، پی ٹی آئی کے اندر یہ جو ڈویژن ہو رہی ہے، یہ کتنا نقصان دے گی اس کی تحریک کو؟ دیکھیں اصل میں مسئلہ یہ تھا کہ ان کا اپنا پلان یہ تھا کہ حکومت کی جو اس وقت کی سچویشن ہے وہ کافی حد تک مستحکم ہوئی ہے نا، اکانومی کے لحاظ سے بھی، اور باقی جو تھوڑا سا انہوں نے کرکٹ کو بھی فروغ دیا، معاملات تھوڑے بہتر کیے، عدلیہ کو بڑی حد تک انہوں نے کنٹرول کر لیا. تو چیزیں انہوں نے اپنے ہاتھ میں کر لی تھی جو ان سے ایکسپیکٹیشنز نہیں تھیں. معاملات اس وقت شہباز شریف صاحب کے بہت بہتر تھے. اب اس لیے ایک نیا
نیا مسئلہ پاپ اپ ہوا کہ یہ صرف پاکستان کے اندر نہیں، پاکستان سے باہر بھی لوگوں کو یا کچھ ممالک کو ایکسیپٹیبل نہیں تھا کہ پاکستان کے نمبرز بہتر ہوں. اگلے 2 سال میں پاکستان کے نمبرز بہت بہتر ہو جانے تھے. اس ماحول کو خراب کرنے کے لیے یہ جو ٹیررزم ہے اس کی ایک ویو آئی. اور آپ دیکھیں کہ زیادہ تر انسیڈنٹس جو ہیں وہ بی ایل اے کی طرف سے کیوں آ رہے ہیں، یا جو کے پی میں انسیڈنٹس ہو رہے ہیں وہ سارے کے سارے طالبان سے ہی کیوں جڑ رہے ہیں. وہ اس لیے کیونکہ انہی 2 پوائنٹس یا انہی 2 گروپس کے اوپر جو فورن فیکٹر ہے وہ انویسٹ بھی کر رہا ہے اور ان کو فیسیلیٹیٹ بھی کر رہا ہے. میں بار بار یہی کہتی ہوں کہ جو انویسٹمنٹ ہے وہ بھارت کی طرف سے ہو رہی ہے اور جو فیسیلیٹیشن ہے وہ افغانستان کی طرف سے ہو رہی ہے. ان کی جو گروپ بندی ہے پی ٹی آئی کی، جو سوال آپ کا اولین تھا، اس سے بہت زیادہ فرق اس لیے نہیں پڑے گا کہ میرے نظر میں یہ ہلکی پھلکی موسیقی ہے جو کہ بیک برنر کے اوپر چلتی رہے گی. ٹھیک ہے. اور اس کا ایک بڑا ریزن یہ ہے کہ ان کو بھی پتا ہے کہ خان صاحب کو 2025 میں ہم نے باہر لانا ہے، لیکن وہ اس صورت میں لا سکتے ہیں جب پاکستان میں ان سے بات چیت کرنے کے لیے حکومت تیار ہو. اگر اس وقت ایک جگہ ٹیررزم کی ویو بہت زیادہ ہے اور ایسے موقع پر اپوزیشن احتجاج کے لیے نکلے گی تو الٹا عوام اسی کو کرٹیسائز کریں گے، حکومت کو کرٹیسائز کرنے کے بجائے. تو ان کے لیے ٹائمنگ بڑی امپورٹنٹ. تو مجھے میری انڈرسٹینڈنگ یہ ہے کہ کسی حد تک جو ابھی لاسٹ ایک افطار پہ میٹنگ بھی ہوئی ہے اپوزیشن کی گرینڈ الائنس کی، اس میں یہی بات چیت کی گئی ہے کہ ہم احتجاجی تحریک شروع ضرور کریں گے، لیکن اس کا جو مومنٹم ہے وہ میرا خیال ہے کہ میٹھی عید کے بعد شروع ضرور ہوگا، لیکن وہ آہستہ آہستہ چلتے چلتے بقرعید تک جائے گا اور وہ مومنٹم آہستہ آہستہ اس سال کے آخر تک بڑھے گا. لیکن ایسا نہیں ہے کہ شروع میں وہ ہم اس کو دیکھیں کہ وہ بڑا اسٹرانگ ہے اور اس کے بعد وہ ٹون ڈاؤن ہو. شروع میں وہ آہستہ ہوگا، پھر وقت کے ساتھ ساتھ اس کو بڑھائیں گے. لیکن اس وقت جو حالات ہیں اس کو اگر مد نظر رکھا جائے تو بہت سی جماعتوں کی رائے یہ بھی ہے کہ جب تک ٹیررزم کے اتنے انسیڈنٹس ہو رہے ہیں ہمیں اسٹریٹس کے اوپر اتنی پاور کے ساتھ نہیں آنا چاہیے کیونکہ ایک خطرہ بھی ہائی الرٹ ہے، خاص کر اسلام آباد اور کارکنوں کی زندگی کو تو آپ جان سے خطرے میں نہیں ڈال سکتے. بالکل. اچھا، آخری میرا سوال یہ ہے وہ جو ہے مولانا صاحب کے حوالے سے، انہوں نے جو ہے پچھلے دنوں کافی سخت باتیں کی صوبائی حکومت وفاقی حکومتوں کو، انہوں نے کہا میں تسلیم ہی نہیں کرتا یہ وہ، لیکن ساتھ میں انہوں نے پھر یہ بھی کہہ دیا کہ یہ جو موجودہ حالات ہیں ان میں جو ہے وہ نواز شریف بہترین آپشن ہے. ایگزیکٹلی کردار ادا کر سکتے ہیں. وہ کریں گے یا کر سکتے ہیں؟ دیکھیں اس کی ریزن کیا ہے، وہ شاید اس لیے بھی یہ کہہ رہے ہیں کیونکہ اسٹیبلشمنٹ نواز شریف صاحب سے بات نہیں کر رہی ہے، اسٹیبلشمنٹ صرف شہباز شریف صاحب سے بات کر رہی ہے. اور میں نہیں کہتی، مجھے پرسنلی شہباز شریف صاحب ایز اے پرسنالٹی بہت، میں ان سے متاثر اس لیے بھی ہوں کیونکہ وہ اچھے ایڈمنسٹریٹر ہیں. میں ایز اے ان کو پرائم منسٹر ووٹ نہیں کروں گی یا ریٹ نہیں کروں گی، لیکن وہ اچھے ایڈمنسٹریٹر ہیں. انہوں نے پنجاب میں بہت کچھ کرنے کی کوشش کی. یہ الگ بات ہے کہ جنوبی پنجاب وہ بھول گئے تھے، ان کو صرف دوسرا پنجاب سائڈ کا یاد تھا. بیسکلی تو ایسے ہی کیا گیا ہے نون لیگ کی طرف سے، خود پارٹی نے ایسا کیا ہے. تو میرا خیال یہ کہ وہ اس لیے بھی چاہتے ہیں کہ ان کو مین اسٹریم پہ، دیکھیں نا ایک شخص ممبر قومی اسمبلی ہے لیکن ہم نے اس کو کبھی اسمبلی میں نہیں دیکھا، تو وہ اس سیٹ کی کیا ویلیو رہی، ان ووٹرز کی کیا رہی جنہوں نے ہلکے سے اس کو ووٹ دیا. مطلب وہ تو بالکل ایک ایسی چیز ہے نا کہ وہ کبھی کہیں کسی پارلیمنٹ میں کسی ووٹنگ میں کہیں نظر نہیں آئے. تو آئی تھنک پھر اس کی سب سے بڑی چیز میرے خیال ہے ریزن یہ ہے کہ مولانا صاحب یہ چاہتے ہیں کہ نواز شریف صاحب اور وہ بظاہر ایک سوچ رکھتے ہیں تو ان کو واپس آنا چاہیے. اگر وہ واپس نہیں آئے تو شہباز شریف صاحب کے ساتھ اچھی سلام دعا تو ہو سکتی ہے لیکن ان کے ساتھ آگے چلنا بڑا مشکل ہو سکتا ہے. اوکے، تھینک یو سنا، تھینک یو ویری مچ. تھینک یو سو مچ.